अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुश आमदीद कहता है। वही हुआ जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे थे, यानी 63A में नजर सानी की अपीलों के ऊपर 5 रुकनी बेंच का मुत्तफिक का फैसला आपके सामने आ गया है। ये अब भी क्यों आया, इतनी जल्दी से क्यों आया, आईनी तरामीम के लिए इस फैसले की अहमियत क्या है, और जो पहले बंदयाल साहब के दौर में बेंच बना था 5 रुकनी, उसने फैसले में क्या लिखा था, ये सब आपकी खिदमत पेश करूंगा। अली जफर साहब का मुकालमा भी दिलचस्प, अदालती मुआविन वो क्यों बने जबकि खान साहब ने मना कर दिया था कि हम इस बेंच पर एतमाद नहीं करते। और फिर जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है डी चौक में एहतजाज का, उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है। तो बंदोबस्त कर लिया गया है, कैसे एहतजाज को रोका जाएगा। और जो मैं एक अरसे से आपसे कह रहा हूं, आज अपने कॉलम में भी लिखा है कि मुझे शदीद शदीद गड़बड़ का खदशा है, वो क्यों कह रहा हूं। ये कहानियां और मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पे वो पीटीआई के सामने भी हाथ जोड़े हैं, हुकूमत के सामने भी, कि यार कुछ दिन टल जाओ आईनी तरामीम से भी और एहतजाज से भी, लेकिन मौलाना की सुनेगा कौन। इन बातों पे तबसरा करने से पहले मैं आपसे अर्ज करूं बड़ी अहम खबर। आज इस खाकसार की और जनाब हबीब अकरम साहब की मुलाकात हुई साबिक सदर आरिफ अलवी साहब से। लाहौर आए हुए हैं, यहाँ वो एटीसी कोर्ट भी गए और उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उनकी मुलाकात हुई एजाज चौधरी साहब से, उनकी मुलाकात हुई मियाँ महमूद रशीद से, उनकी मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से, जिन्होंने आज जेल से खत लिखा है बनाम बिलावल भुट्टो जरदारी के। और जो खत है वो मैंने ट्वीट कर रखा है, जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया है कि केपी में, चूंकि केपी की जो नुमाइंदगी है, केपी सूबे विफाक को बनाते हैं, तो एक सूबा विफाक की इकाई है, तो जो केपी की जानब से नुमाइंदगी है सेनेट में वो नहीं है पूरी, इनकम्प्लीट है, कुछ नशस्तों पर अभी इंतखाब होना है, तो इनकम्प्लीट है विफाक, लिहाजा इस सब के बीच में आईनी तरामीम की जानिब ना जाएं। मैं आपकी इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, बड़ा पढ़ने से ताल्लुक रखता है वो खत जो शाह महमूद कुरैशी ने लिखा है। तो बहरहाल उनसे भी आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है। तो उसके बाद मेरी और हबीब साहब की उनके साथ नशिस्त हुई, मुख्तसर सी, को आधा पौना घंटा चाय की प्याली के ऊपर। तो दो तीन बातें उन्होंने कही। एक, तो आरिफ अलवी साहब ये समझते हैं कि खान साहब और अवाम जिस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, उसके बाद जो दस्तयाब क़यादत है या बी टीयर की क़यादत है, वो तकरीबन इर्रेलेवेंट है। जहाँ भी एहतजाज हुआ, लोग अपने तई बाहर निकले, अच्छे बुरे हालात में, पाबंदियों के बावजूद भी अपनी मर्जी ना लोग बाहर निकले नहीं, उन्होंने कहने का मकसद है सी, और वो इमरान खान के लिए निकले हैं। 8 फरवरी को बहुत बड़ी नेमत करार दे रहे थे कि जैसे अवाम ने उनके हक में वोट दिया। एक बात तो वो ये करते हैं, क्योंकि मैं बार बार उनसे पूछ रहा था कि हुजूर क़यादत कहाँ है, लोग कहाँ हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ये रेलिवेंट हो चुके हैं, जो क़यादत हमारी है बी कैटेगरी की, क्योंकि क़यादत एक ही है, वो इमरान खान साहब है। एक दूसरी, जब आईनी तरामीम वाली हमने उनसे बात पूछी कि नजर सानी के ऊपर फैसला आ गया है, तो उस पर उन्होंने, उनका ये कहना था कि अब मंडियां लगेंगी, बोलियां लगाई जाएंगी। तो बरसबील तस्करा उन्होंने एक जुमला अदा किया, उन्होंने कहा कि, क्योंकि हमने सवाल पूछा था ना कि भाई बोलियां लग रही हैं, क्या आपकी पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे राब्ता है और कोई मुनहरिफ हो सकते हैं, मसला ही हल हो गया ना, अब आपका वोट तो शुमार होगा लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वोट शुमार करने का मकसद है, इसीलिए तो ये फैसला सामने आया बज़ाहिर। तो अलवी साहब ने ये बताया बातों बातों में, बड़े दबे और नपे तुले अल्फाज के अंदर उन्होंने बताया कि 53 करोड़ रुपया फी वोट की बोली सुनाई दे रही है, कि 53 करोड़ रुपया ये ऑफर की जा रही है, कहाँ से की जा रही है, किसकी जानिब से की जा रही है, इस पे उन्होंने मजीद तबसरा नहीं किया, लेकिन बड़े नपे तुले अंदाज में उन्होंने कहा कि भाई अब तो भाव बहुत बढ़ चुका है, 53 करोड़ रुपया, तकरीबन यानी आधे अरब से जायद, 50 करोड़ हो तो आधा अरब बनता है, 3 करोड़ ऊपर डाल लें तो 53 करोड़ रुपया फी वोट की बोली वो कह रहे हैं कि मार्केट में लगी हुई है आईनी तरामीम के लिए 2/3 पूरी करने के लिए। तो पूछा मैंने उनसे बातों बातों में कि हुजूर किसकी बोली लग रही है, को पता है कौन लोग हैं। तो आरिफ अलवी साहब आपको पता है अपनी ढप के आदमी हैं, बस मुस्कुरा दी और बात को टाल दिया उन्होंने। तो 53 करोड़ रुपया बहुत महंगा हो गया रेट वोट का, वैसे इस ज़माने में तो चंद 1 करोड़ और कुछ कोई 2-4 प्लॉट और इस तरह के मामला से चीज़ें मैनेज हो जाती थी। पाकिस्तान की तारीख से भरी पड़ी है, आइनी तरामीम हूँ या कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बली में जब वोट चाहिए होता है तो ऑफरें की जाती हैं, लेकिन 53 करोड़ बहुत बड़ी बोली है, वो लगाई जा रही है। तीसरी बात उन्होंने कहा जी कि मैं जिस शख्स से मिलके ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ वो डॉक्टर यास्मीन राशिद है।
اور انہوں نے کہا جی ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، میاں محمود الرشید ہوں، اعجاز چودھری ہوں، عمر سرفراز چیمہ ہوں، یہ خان صاحب کے دور میں جب پارٹی عروج پر تھی تو یہ تھوڑے اگنورڈ تھے، اور یہ شکوہ بھی مجھ سے کیے کرتے تھے. یہ میں نے جب تنظیم پارٹی کی بنائی تھی تو یہ میں ان کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن ان لوگوں نے حیران کن طور پر پارٹی کی دیگر رہنماؤں کی نسبت اپنا میٹل، اپنا وجود زیادہ منوایا ہے، مصیبت زیادہ جھیلی ہے، اور ان سے ملا ہوں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور کوئی بندہ بھی ان میں سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ خیر سگالی کے طور پر ان سے ملنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج ملاقات کے لیے جب کیا تو معلوم ہوا کہ ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی اے ٹی سی میں، جو انسداد دہشت گردی کورٹ ہے لاہور میں. لیکن انہوں نے کہا میں بھی بیٹھا رہا کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تو میں ملاقات کر کے جاؤں گا. بہرحال وہ ان سے ملے ہیں. پھر انہوں نے ایک خبر اور دی کہ یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کسی قسم کے اس وقت مذاکرات نہیں ہو رہے، بالکل بھی نہیں ہو رہے، اور نہ ہونے کا انہیں کوئی امید نظر آ رہی ہے. علی امین گنڈا پور اعظم سواتی صاحب کا ہم نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے اگر علی امین بینگ سی ایم اگر اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے کے ساتھ رابطے میں ہے تو یہ ڈے ٹو ڈے کی حد تک ہے. ایز سچ اینی تھنگ کنکریٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. انہوں نے مذاکرات کی کہانی یا روابط کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جب سے خان صاحب جیل میں ہیں اور آج دن جب آپ سے مخاطب ہوں، اس بیچ کوئی بھی سنجیدہ ایفرٹ ہوئی ہی نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو عوام کا غم و غصہ ہے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ہی کافی ہے عمران خان کے ساتھ جڑ کر کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے. تو باقی لیڈرشپ کی پالیسی کیا ہے، کب تک حکومت چلنے دیں گے، کب تک حکومت چلے گی، خان صاحب کب تک جیل میں ہیں، اس بارے میں کوئی کلیئرٹی کے ساتھ کانٹینٹ مجھے دیکھنے سننے کو نہیں ملا. البتہ وہ عوام پر بہت رلائی کر رہے تھے کہ عوام کو جو شعور آ چکا ہے. خان صاحب کہا کرتے تھے کہ عوام اب ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں. انہوں نے مثال سنائی کہ جب کیبنٹ میٹنگز ہوتی تھیں یا مجھ سے پرائم منسٹر ملتے تھے تو کئی معاملات پہ میں بھی رائے دیتا تھا، تو خان صاحب تب بھی کہا کرتے تھے کہ یو آل آر مسٹیکن. لوگوں کا جو شعور ہے یا لوگ جو بات سننا چاہتے ہیں وہ اب 80-90 کی دہائی سے نکل چکے ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں. تو ان کی نظر میں عوام اور خان صاحب کی جو آپس میں تعلق ہے، کنیکشن ہے، یہ کافی ہے چیزوں کو بدلنے کے لیے. لیکن میں بحیثیت صحافی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی حالات مشکل ہیں. جب سے آئی ایم ایف کی پہلی قسط منظور ہوئی ہے، جب سے اکانومی میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے ملک میں، اس کے بعد حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ اثر نو ایک اسٹیرائڈ کے انجیکشن کے ساتھ ڈٹ کے تگڑے ہو کے سامنے آ رہے ہیں. اور اس کا اظہار آپ کو حالیہ چند دنوں کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس سے نظر آنا چاہیے. مثلاً 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن، بلاول بھٹو کے منہ سے یہ بات نکلی، قاضی فیصل صاحب کی سبکدوشی کا دن ہے، حکومت جلدی میں کیوں ہے، اس کا بھی ہمیں ثبوت اب ملنا شروع ہو گیا ہے کہ قاضی صاحب کی سبکدوشی سے پہلے آئینی ترامیم کروا کے وفاقی آئینی عدالت بنوا لی جائے اور ان کو وہاں ایڈجسٹ کر لیا جائے. جسٹس یحییٰ آفریدی بڑے فیورٹ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، جسٹس امین الدین اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ 3-4 نام گردش کر رہے ہیں دونوں کورٹس کے لیے، آئینی عدالت ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو. آج جو 63A کی نظر ثانی منظور کی گئی ہے درخواست، دیکھیے بات یہ ہے کہ مئی 2022 میں صدر عارف حلوی نے ریفرنس بھیجا تھا، اور اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب کا یہ بینچ تھا جس میں اعجاز الاحسن جو ریٹائرڈ ہو گئے وہ بھی موجود تھے، جو مستعفی ہوئے تھے، منیب اختر صاحب جنہوں نے فیصلہ تحریر کیا تھا وہ بھی موجود تھے، مندو خیل صاحب تھے اور میاں خیل صاحب تھے. یہ 5 رکنی بینچ تھا جس نے 3-2 سے فیصلہ سنایا تھا، اور فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف کسی اور جماعت کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا اور وہ بندہ ڈسکوالیفائی بھی قرار پائے گا. حالانکہ اس سے پہلے اصول یہ تھا کہ ووٹ تو شمار ہوتا تھا لیکن سیٹ ڈسکوالیفائی ہو جایا کرتی تھی. 63A یا 63 آرٹیکل جو ہے، جو ماہرین قانون ہیں، چاہے آپ پی ٹی آئی سے ہیں یا نون لیگ سے ہیں یا جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اصولی طور پر یہ نئی تشریح کی گئی تھی کہ ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکا جائے. اخلاقی طور پر تو ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن آئینی طور پر اس کی کوئی مثال نہیں تھی. تو یہ ووٹ شمار نہیں کرنا تھا اور بندہ بھی ڈسکوالیفائی ہونا تھا. پھر نظر ثانی دی گئی تھی اس وقت کی پی ڈی ایم سرکار. اب میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتانے لگا ہوں. یہ مئی 2022 کا واقعہ ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2024 میں اور آ چکا ہے اکتوبر. اتنا عرصہ نظر ثانی کی درخواستیں پینڈنگ پڑی رہیں. اگر بندیال صاحب اپنے دور میں ہی نظر ثانی کر جاتے اور نظر ثانی مسترد کر جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو جو پی ٹی آئی کے دوست بڑی گلا شکوہ کر رہے ہیں، انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تب نظر ثانی کیوں نہ لگائی گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نظر ثانی اس نے لگائی گئی کہ آنے والے دیکھیں گے، ہم نے جو کام کرنا کر دیا.
تو جہاں بندیال صاحب کے دور میں جو بینچز بنتے تھے اس پہ تنقید ہوتی ہے، وہاں قائد صاحب کے دور میں جو بینچز بن رہے ہیں، جو فیصلے ہو رہے ہیں، اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ اب جو بینچ بنا تھا وہ قائد صاحب خود اس کی سربراہی کر رہے تھے، منیب صاحب نے انکار کر لیا تھا، منصور علی صاحب بھی نہیں بیٹھے تھے، جسٹس سمندو خیل بیٹھے، جسٹس نعیم افغان بیٹھے، جسٹس امین الدین اور جسٹس مظہر عالم بیٹھے اس میں۔ اور یہ کوئی میرا خیال تھا کہ شاید تھوڑا 5-6 دن تو چلے گا، تکلف بھی نہیں کیا۔ علی ظفر نے آ کے عمران خان صاحب کو پیغام بتایا کہ جی ہم آپ پہ تم اعتماد کرتے ہیں، آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ انہوں نے وہ اعتراضات مسترد کیے، علی ظفر صاحب نے بائیکاٹ کیا، لیکن عدالتی معاون کے طور پر وہ اپیل ہوتے رہے، جس کے اوپر پی ٹی بڑی تنقید کری ہے کہ بھائی جب آپ کو خان نے یہ ہدایات دی تھی تو آپ عدالتی معاون کیوں تھے؟ وہ اس کی تعبیر کچھ اور کرتے ہیں کہ میرا وہاں موجود رہے کہ معاون کے طور پر اعتراض اٹھانا بنتا تھا تاکہ رجسٹرڈ ہو کہ ہم نے کہا کیا۔ تو آج اس 5 رکنی بینچ نے نظر ثانی کی اپیلیں منظور کی ہیں حکومت کی، اور 63A کو اپنی پرانی شکل میں بحال کی ہے، جس سے مراد یہ ہوگی کہ اب اگر آئینی ترامیم کے لیے حکومت کو پی ٹی آئی کے بندے توڑتی ہے تو ان کا ووٹ تو گنا جائے گا، البتہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اور ڈسکوالیفیکیشن کی جو قیمت میں آپ کو بتا رہا ہوں بقول شخص سے جو الوی صاحب سے ہم سن کے آئے ہیں، وہ فی ووٹ 53 کروڑ تک کی بولی جا چکی ہے۔ تو یہ جلدی اس لیے تھی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر آئینی ترامیم بھی آ جائیں گی، اور مولانا مانے یا نہ مانے اب بولی کے ذریعے اور اس فیصلے کے بعد اراکین کو توڑنے کا عمل شروع ہو جائے گا بڑی خاموشی سے۔ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کل کی کال ہے، اس کو لے کر کے میں بڑا تشویش میں مبتلا ہوں ایک عام شہری کے طور پر۔ مولانا بھی ہاتھ جوڑے ہیں پی ٹی آئی کے آگے، حکومت کے آگے، کہ بھائی آئینی ترامیم بھی کچھ عرصہ روکیں آپ۔ امت مسلمہ پہ جو وقت آیا پہنچا ہے، غزہ میں، لیبنان میں، اور ہمارے یہاں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، ملیشین وزیر اعظم آئے، تو کچھ عرصہ رک جائیں۔ اور یہی بات وہ پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب زیر داخلہ ہوا کرتے ہیں، انہوں نے تو آج آ کے کھلی پریس کانفرنس کی، اور یہ میں سمجھوں گا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر کل کسی نے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی کوشش کی تو ہم اس سے نمٹیں گے۔ کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے، کوئی کسی سے بات چیت نہیں ہوگی۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب، میری جو اطلاع ہے، وہ خان صاحب کو کل جب ملنے گئے تھے پرسوں، تو انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ملتوی کر دیں۔ خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ علی امین گنڈا پور نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا، کافی پریشان رہے، یہی وجہ ہے کہ کل انہوں نے پھر ویڈیو میسج جاری کیا کہ بھائی احتجاج ہم نے کرنا ہے۔ واٹ ایلس ہی کین ڈو؟ خان کے آرڈرز کے آگے ڈیفائی تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آج محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس جو آئی جی اسلام آباد دیگر ذمہ داران کے ساتھ انہوں نے مل کے کی، اس کا آج ایک امپیکٹ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ ہمیشہ پی ٹی آئی سے جڑی خبر اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں کی گئی بات کو سنتے ہیں، لیکن آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کیا بیان دے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ریاست، اسٹیبلشمنٹ، حکومت کیسے پی ٹی آئی کو کنٹین کرنا چاہ رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عدالتیں کیا فیصلے دے رہی ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے ہی میں تجزیہ کرنے قابل ہوں، اور میرا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دن کچھ اچھے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ There is an effort, there is a plan to contain them، کہ یہ اگلے 15-16 دن جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس نہیں ہوتا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں۔ 2014 کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ تب بھی آپ نے دھرنا دیا تھا۔ خان صاحب پیرالل یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی وہ موقع ہے کہ جب احتجاج کیا جانا چاہیے تاکہ عالمی قوتوں کی توجہ مبذول ہو کہ پاکستان میں ہے کیا۔ وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اپنی جگہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ یہ آپ اگر احتجاج کریں گے تو پیغام کیا جائے گا پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے۔ ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، لیکن آج کی جو ڈاٹس ہیں، آج کے جو فیصلے ہیں، آج کی جو پریس کانفرنسز ہیں، وہ دیکھ کے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کل پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر اسلام آباد کی جانب کچھ قافلے آئے تو مجھے شدید گڑبڑ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، شدید۔ اور آج اسلام آباد پولیس کے ذمہ داران نے تو یہ بتایا کہ ہم نے کچھ لوگ پکڑے ہیں جنہوں نے ایسے ڈنڈے تیار کیے تھے جس کے اوپر کیل لگے ہوئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں بھائی، وہ کیل والے ڈنڈے لے کے کیوں آپ حملہ آور ہوتے ہو؟ کیل والا ڈنڈا کسی کو لگے گا تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو کیل نکال دیں، سادہ ڈنڈے رکھ لیں، شاید اس کے اوپر گزارا ہو جائے۔ تو یہ آج کا منظرنامہ تھا جو مجھے تشویشناک لگ رہا ہے، جس کے بعد میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی زیادہ توانا ہوئی ہے، اور ان کا مقابلہ ہے عمران خان اور اس کے چاہنے والوں سے۔ لیڈرشپ بقول عارف الوی irrelevant ہے۔ یہ کب تک ایک دوسرے کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں؟ کون کسے زیر کرتا ہے؟ بہت پہلے، مہینوں پہلے میں نے کہا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ قبر ایک ہے، بندے دو ہیں۔ اتنی سی کہانی ہے، اس بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاست ہے اور رام کہانی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔